मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम प्रिंसिपल पास्टर खलील गिल है और मेरा तल्लक मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट से है। मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने एक बार फिर अपने कलाम की खिदमत के लिए मुझे फजल टेलीविज़न पर भेजा और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन पास्टर महवश के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए कि उन्होंने अपने चैनल पर मुझे खुदा का कलाम सुनाने का मौका दिया। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ पास्टर जबलून साहब के लिए कि बड़ी मोहब्बत के साथ वो हमारे साथ टेलीफोन पर राब्ते में रहते हैं और इस तरह से हम अंजील का काम जो है वो दुनिया की इंतहा तक कर सकें, ताकि खुदा की वो बात कि उसने हमें ये बात सिखाई है कि दुनिया की इंतहा तक जाओ और अंजील की मुनादी करो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मेरे साथ मिलकर हम खुदा की तारीफ़ में अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। कादर मुतलक खुदा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे प्यार के लिए जो खुदावंद तूने बनी नौ इंसान के साथ किया है, और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ ए खुदावंद पाक खुदा आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस अच्छे मौसम के लिए जो खुदावंद तू हमारी ज़िंदगी में देता है। और शुक्रगुजार हूँ ए खुदावंद पाक खुदा ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों और बरकतों के लिए जो बाप तू अपने लोगों को देता है। तेरा फजल हमेशा एक खुदावंद तेरे लोगों पर होता रहे। और आज हम सब का खुदावंद तेरी हजूरी में झुकना, दुआएं करना, वर्शिप करना, तेरे नाम को जलाल देना, खुदावंद तेरे हसूर बखूर की मानित हो। और इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और एक बार फिर से खुदावंद फजल चैनल के लिए, फजल टेलीविज़न के लिए, कैमरामैन्स के लिए, हर एक खुदावंद फजल टेलीविज़न के साथ काम करने वाले अफराद के लिए, बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने खादम इमरान फजल को और सिस्टर महवश को कसरत की बरकत देना, जिन्होंने खुदावंद पाक खुदा इस प्लेटफॉर्म को कायम किया, मसीह के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने एक बार फिर से मुझे कलाम की खिदमत के लिए यहाँ पर मौका दिया है। और मैं चाहूँगा कि वो बातें जो खुदा अपने कलाम में से हमें सिखाते हैं, हम एक दूसरे में शेयर करें। नंबर 1, हमने बाइबल मुक़द्दस में ये बात सीखी है कि दुनिया की इंतहा तक जाओ और अंजील की मुनादी करो। तो अंजील की खुशखबरी की मुनादी जो है ये यही है कि हम खुदा में यीशु मसीह के कामों का प्रचार करें। मेरे पास वो है जिस पर मुझे फ़ख्र है, जो मेरा भरोसा है, जो मेरी उम्मीद है। मैं किसी ऐसे खुदावंद की इबादत नहीं करता जो मुर्दा है, बल्कि मैं ऐसे खुदा की इबादत करता हूँ और ऐसे खुदा का कलाम मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जो आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। तो उसका कलाम सच्चाई है और उसने अपने कलाम में फरमाया है कि सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। और जिसके पास कलाम है उसके पास सच्चाई है, जिसके पास कलाम है उसके पास खुदा का बेटा है। तो आइए हम खुदा के कलाम में से चंद बातें हम अपनी तरबियत के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कहा गया है कि मत्ती की अंजील और इसका 7 बाब और इसकी 7वीं आयत से मैं देखूंगा। यहाँ पे लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है
کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ خدا کا کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ایک ایسی حقیقت ہے جس کے پاس آنے سے ہمیں زندگی کی باتیں ملتی ہیں۔ زندگی خدا کے بیٹے یسوع میں ہے، اور مبارک ہیں وہ جو یسوع کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ میں چلتے چلتے میرے عزیزو آپ کو ایک بڑی خوشخبری کی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دو باتوں میں یہ بات جو ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں کہ زیادہ بحث میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میں اور آپ اس لیے اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ خدا نے خود اسے اپنا بیٹا کہا ہے، اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی خدا کا بیٹا ہم سے کلام کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں مانگو تو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ایسی باتیں صرف میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ خدا کا بیٹا ہی کرتا ہے۔ مانگ کے دیکھیں کہ وہ آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ مانگ کر دیکھیں کہ وہ آپ کو زندگی کی باتیں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تنگ دروازہ میں سے گزر کہ وہ تیرے لیے سکڑا ہے، اس دروازہ میں سے گزر تو زندگی کا آرام تیرے پاس ہے۔ کہا جاتا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ تم میں ایسا کون آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے اور وہ اسے پتھر دے؟ ایسا شخص دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اپنے اولاد کو روٹی کے بدلے میں پتھر دے۔ سو یہ بات ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ اگر تم برے ہو تو تم برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں اچھی چیزوں سے کیوں نہ نوازے گا؟ سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ ہر روز وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، اور دوسری بات کہ وہ زندگی کی برکتیں اور نعمتیں ہر روز ہمیں دیتا ہے، اور ہر روز ہمیں عمدہ برکتیں اور عمدہ نعمتوں سے نوازتا اور اپنے کلام سے ہمیں سیر آسودہ کرتا ہے۔ اصل میں جو زندگی کی روٹی ہے وہ خدا کا کلام ہی ہے، تو اگر ہم خدا کا کلام اس سے مانگیں تو لکھا ہے کہ ساری چیزیں تجھے مل جائیں گی۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں۔ اکثر اوقات ہوتا ہے میرے عزیزو ایسا کہ ہم کہلاتے تو خدا کے ہیں، مسیحی کہلواتے ہیں، لیکن کام ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں۔ مزاروں پر جانا، جادوگروں کے پاس جانا، اور ہر طرح کی وہ بات کو اپنے اوپر اپنی زندگی میں لے لینا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن چاپ ہم اپنے ماتھے پر مسیح کی رکھتے ہیں کہ ہم مسیح کے ہیں۔ میرا مسیح تو ایسا نہیں ہے۔ میرا مسیح تو مجھے گناہوں سے رہائی دینے کے لیے اس نے اپنی جان تک دے دی ہے، تو میں مسیح کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ مجھے آج ضرورت ہے اپنے آپ کو اس کے تابع کرنے کی، کہ اس نے اپنا کلام جو ہے وہ ایماندار جان کر، دیانتدار جان کر اس نے اپنا کلام ہمارے سپرد کیا ہے۔ اچھی اور عمدہ اور زندگی کی باتیں اس نے ہمارے سپرد کی ہیں، تاکہ ان باتوں کے وسیلہ سے ہم ایک دوسرے کو سکھا سکیں، ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکیں، کہ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ،
اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. ہم مسیح سے اس کا کلام مانگیں, اس سے برکت چاہیں کہ خداوند اپنی باتیں, اپنا کلام تو میرے سپرد کر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بول چال, ہمارا بیٹھنا اٹھنا جو ہے وہ مسیحی نہیں ہوتا, بلکہ باتوں ہی باتوں میں ہم اور ایسے لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں جو مسیحیت میں نہیں ہوتے. میری ان سب باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتاب مقدس میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا, بلکہ میں سچائی جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. ہر ایک کو اس کا باپ دیا گیا ہے. مجھے میرا باپ یسوع دیا گیا ہے, میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اسی طرح سے ہر ایک کو اس کا باپ جو ہے وہ ملا ہے. اب ہم جب باتوں باتوں میں یہ باتیں کر جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا. آپ کی باتیں پرفضل باتیں ہونی چاہیے. تو اس کے عوض میں مطلب وہی آتے ہیں. اس کے عوض میں اگر آپ کوئی بات کریں تو اسے آپ کہیں کہ خداوند کے فضل سے یہ بات میں کروں گا, یہ کام میں کروں گا. تو آپ نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھا ہے, اور لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں ہی سے پہچانا جائے گا. تو ہمارا پھل جو ہے وہ اسی طرح سے قائم رہتا ہے. ہمارا پھل جو ہے وہ اسی طرح سے دنیا میں دیکھا اور جانا اور پہچانا جائے گا. کہا گیا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا, پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. آپ کی گفتگو جو ہے یہی آپ کو, آپ کے ایمان کو جو ہے وہ اجاگر کرتی ہے. لوگ جانیں گے کہ آپ مسیح کے ہو. اور اگر آپ مسیحیت سے ہٹ کے بات کرتے ہو تو آپ اپنے ایمان میں پرکھے جاتے ہو کہ میرے پاس کتنا ایمان ہے اور میں کس طرح خداوند اپنے خدا کی عزت کرتا ہوں. میرے عزیزو, یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اکثر اوقات روز کرتے ہیں, لیکن ان کے عوض میں ہمیں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بات کہی گئی کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل. تو کس طرح سے اپنی صلیب اٹھائیں گے؟ کیا اپنے گناہوں کو, اپنے نشوں کو, اپنی ساری پریشانیوں کو ہم اسی طرح سے اپنے اوپر اٹھائے پھریں گے؟ تو جب یسوع میں دعوت دے رہا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا, اپنے وہ دکھ, اپنی وہ مصیبتیں وہ میرے پاس لے کر آ, وہ مجھے اور آپ کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. یاد رکھے کہ اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے. آج اسی سے مانگنے کی مجھے ضرورت ہے. وہ میرے لیے زندگی کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کا حکم مانیں گے, جب ہم اس کی بات کو اپنی زندگی میں لیں گے, اوروں تک لے کر چلے. مجھے یہ بات سکھائی گئی ہے کہ میں آسمان کی کنجیاں تجھے دوں گا. تو آسمان کی کنجیاں ہمیشہ میرے عزیزو میں اور آپ اس کی تلاش میں رہیں. جھوٹ نہ بولیں. اگر جھوٹ سے آپ کنارہ کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, تو آپ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور آسمان پر آپ کا اجر بڑا ہوگا. نشہ نہ کریں, اس سے انکار کریں تو خدا یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے. ابلیس کو سپورٹ نہ کریں. ابلیس ہلاک کرنے کے لیے ہمیں آیا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو اس کا 12 باب اور اس کی 7ویں آیت میں جب اس کو ڈیٹیل سے ہم پڑھتے ہیں تو لوسیفر کی جب میکائیل کے ساتھ جب جنگ ہوئی ہے آسمان پر, تو ابلیس کو اور اس کے فرشتوں کو نیچے زمین پر گرایا گیا ہے, مارا گیا ہے. اور ان کو جب گرایا گیا تو آسمان سے یہ آواز بھی آئی ہے زمین کے رہنے والوں کے لیے
کہ ابلیس جو ہے وہ نیچے بڑے قہر میں گرا دیا گیا ہے تاکہ وہ خدا کے لوگوں سے بدلہ لے۔ آج میرے عزیزوں ہمارے پاس خدا کا زندہ کلام ہے۔ کلام ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں دائیں یا بائیں نہیں مڑنے دے گی۔ جب آپ اس کو سٹڈی کرتے رہیں گے، جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں گے، تو کلام آپ کو سچائی کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ کے اندر سے فریب، جھوٹ، بدی، بغض، فرقے، نشہ، بت پرستی، جادوگری، یہ سب کچھ ختم کرے گا۔ باپ داؤد کو زبور میں ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو کلام روشنی، اور کلام کی روشنی میں جب ہم چلتے ہیں تو ہم زندگی کی راہیں اپناتے ہیں۔ اپنی صلیب اٹھا کر ہم خدا یسوع کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ وہی ہے جو ہمارے گناہوں کا فدیہ دے کر صلیب پر چڑھ گیا ہمارے لیے، اور کسی نے اپنی جان نہیں دی۔ جس نے جان دی ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اسی کا نام یسوع ہے۔ وہ آج بھی میری زندگی میں عجیب اور جلالی کام کرتا ہے، اور مجھے اور آپ کو وہ ایک بڑی سپورٹ کر رہا ہے اور بڑا اختیار دے رہا ہے۔ اور اپنی کتاب مقدس میں وہ کہتا ہے، سانپ اور بچھوؤں کو کچلو۔ اور سانپ اور بچھو ہماری بیماریاں، نشے، کمزوریاں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، بت پرستیاں، جادوگریاں، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلو تاکہ مسیح کے پاس آؤ۔ اور پھر مسیح ہمیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ مجھے اور آپ کو بچانے والا اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی ہے، جس کا نام یسوع ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خود خدا ہے، اور وہ اپنے کلام میں فرماتا ہے، میرے نزدیک آؤ اور میری باتیں سنو، کہ میں نے کبھی پوشیدگی میں کلام نہیں کیا۔ پہلے جب ہم نبیوں کو دیکھتے تھے تو ان کو بھی وہ یہ کلام دیتا ہے، اور نبی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یرمیہ کو پڑھ لیں، یسایہ کو پڑھ لیں، داؤد کو پڑھ لیں، سیمویل کو پڑھ لیں، حزقیل کو پڑھ لیں، دانیال کو پڑھ لیں، تو میرے عزیزوں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے آج جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے خادم ہیں، جو دن رات کلیسیا کو بچانے کے لیے خدمت کر رہے ہیں، انجیل کا کام کر رہے ہیں، انجیل کی منادی کر رہے ہیں، اسی بات کی منادی کی جا رہی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تنگ دروازہ سے گزرو، کہ وہ مشکلوں اور پریشانیوں کا ہے، لیکن اس میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک کھلا راستہ ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے، اور اسے پا کر ہم خداوند پاپا یسوع مسیح کے تخت کے سامنے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ برا درخت اچھا پھل نہیں لاتا، اور لکھا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لائے گا وہ تو آگ میں چلا جائے گا۔ یعنی کہ ان لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ جو گناہوں میں زندگی بسر کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کی آگ جو ہے یہ کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کے کلام ہی میں سے پڑھتے ہیں نا، تو ایک بڑی خوبصورت بات خداوند قدوس خدا نے، خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہمیں کہی ہے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ اب نمک کا مزہ کیسا ہے؟ اگر
آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، آپ کے اندر خدا کی باتیں ہیں، اگر آپ خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں سے بہت سارے لوگوں کو اور برکت مل رہی ہے، تو آپ زمین کا اچھا نمک ہو۔ لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، یعنی کہ برائیوں کی طرف چلا جائے، تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے سوا اس کے کہ اسے باہر پھینکا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں نا نوجوان جو نشوں کی لعنت میں ہوتے ہیں، نشہ کر کے کوئی کہاں گرا ہوتا ہے، کوئی کہاں گرا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے خراب کرتے ہیں۔ لیکن خدا میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ پھر کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ آسمانی باپ کی مرضی ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ گناہ گار اپنے گناہ میں مرے، بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو میرے عزیزوں دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا باپ کون ہے، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارا باپ وہ نہیں ہے جس کے پیچھے جا کر ہم اپنے بدنوں کو زخمی بھی کرتے ہیں۔ ہمارا باپ وہ نہیں ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے ہم مزاروں پر چلے جاتے ہیں۔ ہمارا باپ وہ نہیں ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے ہم بت پرستوں کے پاس یا جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہمارا باپ وہ ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو آسمان سے ہمیں اپنی آواز ہم تک پہنچاتا ہے۔ وہ ہمارا باپ ہے، اس نے ہمارا ذمہ لیا ہے۔ اور یسایہ کی کتاب اور اس کا 43 باب جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر وہ کہتا ہے میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں اور تو میرا ہے۔ اور جب خدا کہتا ہے کہ تو میرا ہے تو اس بات کو میرے عزیزوں اپنی زندگی میں ایک فخر بنا کر رکھیں کہ جس طرح سے خدا کہتا ہے کہ تو میرا ہے، اسی طرح میں بھی سیکھ جاؤں کہ خدا میں یسوع صرف اور صرف میرا ہے۔ زندگی کی باتیں مجھے اس سے ملتی ہیں، زندگی کا کلام مجھے اس سے ملتا ہے، اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ تو مت ڈر۔ خداوند کہتا ہے تو جہاں کہیں جائے گا میں تیرے آگے آگے چلوں گا، میں تجھے بچاؤں گا، ابلیس کے ہاتھوں میں تجھے چھڑاؤں گا۔ آج اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے شفا کا کام کرتا ہے۔ آج اگر ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں مصیبت میں سے نکال لے جاتا ہے۔ قرض کی لعنت میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں قرض سے رہائی دیتا ہے۔ ہماری ساری تکلیفوں کو وہ خود اپنے اوپر آج بھی لے لیتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور اس بات سے کبھی نہ شرمائیں یہ کہتے ہوئے کہ یسوع کون ہے، کیوں اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہیں کہ جسے خدا کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں کیوں نہ کہوں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو میری اولاد ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس نے ہمیں یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جب آپ دعا بھی کرو تو یہی کہو کہ اے ہمارے باپ۔ جب وہ ہمارا باپ ہے تو ہم اسے باپ کہہ کر، ابا کہہ کر ہم اپنی ہر ایک بات جو ہے وہ اس سے منوا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسی دعائے ربانی میں اس نے ایک اور بڑی خوبصورت بات جو میرے سیکھنے کی ہے وہ کہی ہے کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے
वैसे जमीन पर भी हो। तो आसमान पर उसके लाखों लाख फरिश्ते उसकी मर्जी पूरी करते हैं। एक इशारे पर वो दिन रात जो है वो उसे कदूस 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 पुकारते हैं। और जमीन पर मेरे अजीजों, मैं और आप अपनी मर्जी से चर्च जाते हैं। 8 दिन के बाद हमें चर्च जाना होता है, लेकिन हमारी मजबूरियां, हमारी परेशानियां, हमारी बीमारियां जो हमारे रास्ते की रुकावट बनती हैं, फिल हकीकत में ये सारा प्रोग्राम जो है ये अबलीस का होता है और वो खुदा के पास जाने से हमें रोकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप अबलीस के उन सारे मंसूबों को कुचलें और खुदावंद की इस बात को याद रखें कि जो लूका की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 18वीं और 19 आयत में उसने कहा है, मैं तुम्हें एक नया अख्तियार देता हूं, जाओ और जाकर अबलीस के सर को कुचलो। तो अबलीस के सर को कुचलने के लिए हमारे पांव हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और अबलीस के सर को कुचलने के लिए, और ये जो परेशानियां हैं, ये बीमारियां हैं, जो अबलीस के सर को हम कुचलेंगे, वो तंगियां, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां, ये सब हमारी रुकावट के लिए है। सो इसलिए हमेशा खुदा के नाम को जलाल दें और इस बात को अपने दिल में रखें कि खुदावंद अपने मांगने वालों को अता करता है। हमेशा खुदा की इज्जत करें, उसके नाम को जलाल दें। और किताब मुकद्दस में कहा गया कि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। आप मसीह के हो, आप मसीह जैसे काम करो। खुदावंद यीशु यही चाहता है और उसने कहा है मुझसे बड़े बड़े काम भी तुम करोगे। वो ऐसी मोहब्बत हमारे साथ रखता है। तो आइए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करें और खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी में लें। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस सारे कलाम के लिए जो खुदावंद आज चंद बातें खुदा कदूस तूने हमसे की। ये बातें हमारी ज़िंदगी में फलदार हों और जहाँ कहीं भी हम जाएं, खुदावंद तेरा कलाम इसी तरह से खुदावंद हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करे। और जो अभी तक खुदा कदूस तुझसे दूर है वो तेरे पास आए और तेरे नाम को जलाल मिले। मिन्नत करता हूँ हम सब पर अपने रहम को बनाए रखना। तेरा पाक लहू खुदावंद पाक खुदा फजल टेलीविज़न पर, इसके सारे स्टाफ पर और खुदावंद पाक खुदा हमारे घरानों पर अब तक रहे, क्योंकि तू अल्फ़ा, तू ओमेगा, तू इब्तदा, तू इंतहा है। खुदावंद मैं अपने आप को और सब सुनने वालों को खुदावंद तेरे लहू के सुपुर्द करता हूँ। हम सब की बड़ी हिफाजत कर, मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।